Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 8 and I am your teacher Professor Asif Abbas. हमारा आज का टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल इन दी सब कॉन्टिनेंट. तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहले बैकग्राउंड. In 1526, Zahiruddin Babur founded the Mughal Empire with the conquest of Delhi and Agra. After the death of Aurangzeb, his successors were weak and had no interest in the affairs of the government. Such a great empire did not simply collapse over a short period of time. We can identify some reasons for the downfall of the great Mughal Empire. The first reason is incapable and weak successors. After the death of Aurangzeb Alamgir in 1707, his incapable, weak successors failed to control the vast empire. The governors of Bengal, Deccan, and Awadh formed their independent states. The central government feel a reduction in the income. Under these circumstances, it became difficult for the Mughal emperor to keep a huge army with large number of soldiers for the defense purpose. अब मुगलिया हुकूमत के अंदर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था कि बादशाह की वफ़ात के बाद किसी उसके बेटे को जो है बादशाह नामज़द किया जा सके. तो इसी कानून ना होने की वजह से जो शहज़ादे होते थे वो आपस में लड़ते थे और इसी दौरान के अंदर जो है उनकी हुकूमत जो है कमज़ोर होती रही. तो इस तरह से जो कमज़ोर और जो नाअहल जो हुक्मरान थे उनकी वजह से जो है मुगलिया हुकूमत का ख़ात्मा हुआ. तो ये उनमें से एक अहम तरीन वजह है. फिर डिटैचमेंट फ्रॉम इस्लाम यानी इस्लाम से दूरी. द मुस्लिम्स इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट with Islamic values as their assets, but gradually the Muslims started turning away from the Islamic principles and un-Islamic ways popularized, which become one of the reasons of Muslim downfall. जो इस्लाम से दूरी थी ये भी एक अहम तरीन वजह थी हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल की. जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो उस हुकूमत के कायम होने में जो सबसे अहम तरीन वजह थी वो इस्लाम थी. जो इस्लामी तालीमात थी, जो इस्लामी असूल थे जिनकी वजह से मुसलमानों को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली थी, उन्हीं असूलों को और उसी सरमाए को इन बादशाहों ने जो है फरामोश करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ. फिर फॉरेन अटैचेस यानी अटैक्स जो थे वो बहुत बड़ी एक वजह थी. उसमें हम देखते हैं कि नादिर शाह हैं, फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली हैं. इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बहुत से हमले किए जिसकी वजह से जो मुग़ल आर्मी थी उसकी आर्मी जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे वो इन हमलों के जो है असरात के अंदर उसमें जो है ख़त्म हो गए जिसकी वजह से जो मुग़ल की जो आर्मी थी, जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत कमज़ोर हो गया. तो इस तरह से जो ये बैरूनी हमले थे ये इसके अंदर एक अहम तरीन वजह थी. फिर बैटल्स ऑफ सक्सेशन है यानी जानशीनी की जंगें हैं. There was no law for the succession in the Islamic government. When a king expired, his sons fought for succession. This tug of war weakened the Islamic government and many princes, nobles and experienced commanders lost their lives in doing so. यानी जब किसी भी बादशाह का इंतकाल होता था तो जो उसके बेटे होते थे कोई जानशीनी के
قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتے تھے، اور جو مغل امپائر تھی وہ ڈیفرنٹ قسم کے گروپس کے اندر ڈیوائڈ ہو کر جو ہے کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی. تو جو جانشینی کی جنگیں تھیں یہ اس میں اہم ترین وجہ تھی. پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لیک آف نالج آف نیو انوینشنز. In the 17th and 18th centuries, many revolutions took place. New inventions or war plannings in the West, they started using guns and tanks. But the Muslims paid no attention to the changing trends in the field of war plannings, war tactics and new جو اسلحے کی جو نئی نئی ٹیکنیک سامنے آ رہی تھی، نیا اسلحہ بنایا جا رہا تھا، گنز تھیں، ٹینکس تھیں، توپیں تھیں، اس طرف جو ہے جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے کسی بھی جو جدید انوینشنز ہو رہی تھیں، جو فوج کی ٹریننگ کے اندر نئے نئے جو میتھڈز آ رہے تھے ان کو انہوں نے فراموش کیے رکھا، جس کی وجہ سے جب یورپینز نے یہاں پر حملے کیے تو وہ اپنے جدید اسلحے اور جدید فوجی ٹریننگ کی وجہ سے جو ہے کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اپنے وہی پرانی دقیانوسی جو ہماری جو ملٹری ٹریننگز تھی، جو ٹیکٹکس تھے، ہم نے وہ استعمال کیے اور پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیک آف اسپرٹ آف جہاد. ون آف دی ریزنز آف دی ڈاؤن فال آف دی مسلمز ان دی سب کانٹیننٹ واز لیک آف دی اسپرٹ آف جہاد. Muslims could only establish their rule because of this spirit. The spirit of jihad, that was the real source of strength to the Muslims, ruled disappeared gradually. اب جو جذبہ جہاد تھا یہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جب بھی جذبہ جہاد کو اپنے سینوں میں رکھتے ہوئے کسی بھی قوم کے ساتھ جنگ کی تو ہمیشہ ان کو فتح نصیب ہوئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیش پرستی کے اندر اور سہل پرستی کے اندر جو جذبہ جہاد تھا وہ مسلمانوں کے اندر گریجولی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. اب وہ جذبہ جس نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی، جب وہی جذبہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت ختم ہونی تھی. تو جو جذبہ جہاد کی کمی تھی وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ثابت ہوئی. ایز لونگنیس اینڈ لیزینس. The Muslim rulers become ease-loving and lazy. This laziness and ease-loving attitude destroyed the abilities of the armed personnel also. اب آپ دیکھیے کہ جب ایک ریاست کا سربراہ عیش پرستی میں پڑ جائے گا، سستی اور کاہلی میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی چیز پھر وہ نیچے تک آئے گی. پھر جو اس کے وزیر ہیں، جو اس کے جنرلز ہیں، جو اس کے سارے کا سارا سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو مسلمانوں کی سہل پسندی تھی، عیاشی تھی، یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے زوال کی. تو اسی طرح سے ایک اور اہم ترین وجہ نوبلز سیک دیئر اون انٹرسٹ. جو عمرا تھے وہ صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے تھے، یعنی انہوں نے قومی مفاد اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا شروع کر دیا تھا. دی نوبلز ور ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو گروپس، ایرانی اینڈ تورانی گروپس. They were selfish and seek their interest. It was also one of the Muslim downfall. اب آپ دیکھیے جب کسی بھی ریاست کے اندر جب لوگ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنے لگیں اور صرف اپنے ذاتی فائدے کو ہی مد نظر رکھنا شروع کر دیں تو وہ قوم، وہ حکومت ہمیشہ تباہی اور زوال کا سامنا کرتی ہے. کہ جب آپ صرف اور صرف ذاتی فائدے کو سامنے لے کر آنا شروع کر دیں اور آپ نیشنل انٹرسٹ کو بیک فٹ پہ لے آئیں تو کبھی بھی کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے جو ہندوؤں کی سازشیں تھیں وہ بھی اس کے اندر ایک اہم ترین ایک وجہ تھی. دا مغل رولر اکبر
left no stone unturned to please the Hindus. He appointed them on high posts. These steps encouraged Hindus so much, so that they started conspiring against the Muslims. تو جو یہ سازشیں تھیں یہ مسلمانوں کی حکومت کے لیے ایک اہم ترین ایک ہرڈل اور ایک جو ہے مشکل ثابت ہوئی، کیونکہ جو مغل بادشاہ اکبر تھے انہوں نے ہندوؤں کو خاص طور کے اوپر شاہی جو ان کا دربار تھا اس کے اندر اہم ترین عہدوں کے اوپر ان کو فائز کرنا شروع کر دیا. اب جب اہم ترین عہدوں کے اوپر ہندو فائز ہو گئے تو بہت سے چیزوں کا کنٹرول جو تھا وہ ہندوؤں کے پاس چلا گیا، اور پھر انہوں نے انہی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سازشیں کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہوئی. یہ جو سازشیں تھیں یہ محل سے شروع ہوئیں، محل سے پھر دربار میں آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ جو شعبہ جات تھے ان کے اندر یہ سازشوں کا عمل اور جو زہر تھا یہ پھیلنا شروع ہوا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی. تو اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ریزن ہے وہ ہے ایبسنس آف نیول فورس. جو مغل حکومت تھی وہ کسی بھی جدید جو اس وقت کے جو اسلحہ یا دیگر جو جدید چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں اس سے انہوں نے بالکل جو ہے آنکھیں بند کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے تو اس طرح سے ایبسنس آف نیول فورس جو ہے یہ ایک اہم ترین ریزن ہے. دا مغل ایمپررز پیڈ نو اٹینشن ٹو دی نیڈ آف نیول فورسز and naval defense. Due to absence of naval forces, the Portuguese, the British and the French subsisted on the coastal areas. یعنی جو یورپینز کی فتح تھی یا جو یورپین کا ہندوستان کے اوپر قبضہ تھا اس کی ایک بڑی وجہ یورپینز کا سپرمیسی آف نیول فورس تھا. تو یہ ایک اہم ترین وجہ رہی ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اہم ترین نیکسٹ جو وجہ ہے وہ ہے دی رائز آف مرہٹا اینڈ سکھس. ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دی ویکنیس آف دی مغل ایمپررز دا مراٹھاز strengthened in Hyderabad Deccan and reached Delhi. They plundered Delhi several times. In Punjab, the Sikhs fortified and devasted its peace. اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مرہٹھا ہندو تھے اور جو سکھ تھے انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور خاص طور کے اوپر ہندوؤں کے ساتھ جو سکھ تھے انہوں نے بہت بڑا ایک رول پلے کیا، اور اس طرح ان دونوں قوتوں نے مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنے کی سازشیں کی. پھر اسی طرح سے مورل ڈیٹریشن یعنی جو اخلاقی زوال تھا وہ بھی ایک اہم ترین وجہ تھی. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دا مسلمز اینڈ نوبلز میری جو مسلمان جو بادشاہ تھے اور جو نوبلز تھے جو سردار تھے وہ جو ہے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندر تھے. دی رولرز لاسٹ دیز ورچوز اینڈ اسٹرینتھ آف کریکٹرز which used to be a vital part of the lives of the earlier Muslims. Anarchy, corruption and bribery become commonplaces and resulted in detraction of moral values in this state. یعنی جو اخلاقی زوال تھا وہ بہت زیادہ جو ہے اثر رکھتا ہے کسی بھی سلطنت کے کسی بھی حکومت کے زوال کے اندر. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے پیدا ہوتی ہے اخلاقی زوال کے اندر،
پھر اسی طرح سے اقربا پروری ہے، دیگر اور جو سوشل ایولز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جو اخلاقی زوال ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی سازشیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے موجود رہی ہیں کہ جو ڈیو ٹو دی انکیپیبل سکسیسرز آف اورنگزیب the court became a hub of all conspiracies. Ministers and nobles appointed themselves on the important ranks. They got so involved in establishing their monopoly that the management of the state was sabotage. اب جو دربار کے اندر جو سازشیں ہوتی تھیں اس کے اندر جو درباری تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو سب سے اہم اور اعلیٰ عہدہ ملے. اب اس عہدے کو حاصل کرنے کے سلسلے کے اندر وہ بہت ساری سازشیں کرتے تھے. ایون کہ جو درباری لوگ ہوتے تھے، جو وزراء ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کروا دیتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے اندر ملوث رہتے تھے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دی ارائیول آف دی برٹش. دا برٹش came to the subcontinent as traders. They finding weak political system in India, they defeated Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey in 1757. Later, they got control over the whole subcontinent after the War of Independence in 1857. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت رہی وہ حکومت کس طرح سے زوال کی طرف آئی، کس طرح سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو سب سے اہم ترین جو وجہ تھی وہ دین سے دوری تھی، اسلام سے دوری تھی. پھر جو اسلام سے دوری ہے، پھر اسی کے اندر جو ہماری جو اسپرٹ آف جہاد تھی، جو جذبہ جہاد کی کمی تھی، یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی. کیونکہ جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اس کے اندر جو سب سے بڑی ریزن تھی، جو سب سے بڑی جو ایک فیکٹر تھا وہ اسپرٹ آف جہاد، وہ جذبہ جہاد تھا. کیونکہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد رہا، مسلمان نہ صرف ہندوستان پہ بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے حکومت کرتے رہے. لیکن جیسے ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حکمرانوں میں جذبہ جہاد کی کمی ہوئی تو ان کی حکومت بھی جو ہے کمزور ہونا شروع ہوئی. پھر اسی طرح سے جب یہاں پر یورپینز آئے تو ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، ان کی جو فوج تھی ان کی بہتر ٹریننگ تھی. لیکن جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے دنیا کے اندر جو نئی اسلحہ وغیرہ جو سامنے آ رہا تھا، جو جدید اسلحہ کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. اپنی نیول فورسز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سازشیں تھیں، چاہے وہ کنگ شپ کے لیے ہو، چاہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نوبلز ہیں، وہ تمام کی تمام اہم ترین وجوہات تھیں مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر. جو ان کی عظیم و شان جو سلطنت تھی، جو ان کی حکومت تھی، وہ کسی ایک وجہ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک مخصوص وجہ کے تحت وہ حکومت عظیم و شان سلطنت جو ہے ختم ہوگی، بلکہ اس کے اندر بہت ساری جو ہیں ایلیمنٹس تھے، عناصر تھیں، وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت جو کہ 1857 میں ختم ہوئی. اب آپ دیکھیے 712 سے 1857 تک یہ مسلمانوں کا جو ہے حکومت کا ایک جو ہے دور رہا ہے، عرصہ رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد، یا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ میسور کی ریاست میں ٹیپو سلطان نے جو ہے تھوڑی بہت سٹرگل کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں نے کوئی خاص جد و جہد نہیں کی، اور اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹس میں کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.